दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेट का ज़माना है, लड़की के पास फ़ोन आता है, लड़की ने फ़ोन को रिसीव किया, लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। सबसे बड़ा झूठा है, ये मतलब निकालना चाहता है, ये मतलब निकालना चाहता है। जब ये लड़की से जिना कर लेगा तो फिर क्या कहेगा कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। अब उस लड़के से पूछा जाता है कि भाई तुमने तो वादा किया था कि मैं इससे निकाह करूंगा, तो लड़का कहता है कि जब शादी से पहले मुझसे धोखा खा गई तो शादी के बाद कोई दूसरा लड़का इसको धोखा दे सकता है, इसलिए जिना कर लेता है, लड़की से निकाह नहीं करता। दूसरी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आप लोग गार्जियन हैं, या तो भाई हैं, या तो बाप हैं, या तो बेटा हैं, या तो शौहर हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत गुजर रही है रास्ते से औरत गुजर रही है, उसके पैर का निशान बालू में पड़ गया, पैर का निशान बालू के ऊपर पड़ा है। उसके पीछे कोई लड़का आ रहा है, उसके पैर पर अगर उसके निशान पर उसका पैर पड़ गया तो शैतान इस लड़के के दिल में उस औरत की मोहब्बत दाखिल कर देता है। तीसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर हव्वा जन्नत में दरख्त को नहीं देखती तो जन्नत से बाहर नहीं निकाली जाती। अगर काबिल हाबिल की बीवी को नहीं देखता तो अपने भाई को कत्ल नहीं करता। अगर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं देखती तो बदनाम नहीं होती। सबसे बड़ा फितना ये आँख है, आँख देखती है। लड़की वीडियो कॉलिंग बात कर रही है, बात से मुलाकात की तरफ बढ़ती है, मुलाकात के बाद जिना हो जाता है, आबरू चली जाती है, दौलत चली जाती तो वापस हो जाती है, लेकिन जब आबरू जाती है तो वापस नहीं आती। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब आपकी बेटी घर से बाहर निकले उसके साथ आपको निकलना पड़ेगा, अकेले बाहर मत निकलने दीजिए। आपकी बेटी घर से बाहर निकल रही है, उसको पर्दे के साथ बाहर निकलने दीजिए, बेपर्दा नहीं। याद रखिए, आपकी बेटी तो निकल गई, घर से बाहर निकल गई। सर सैयद अहमद खान कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से चली गई, अगर औरत बेपर्दा हो गई तो औरत भी हाथ से निकल जाएगी। और एक चौथी बात हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, माल पर निकाह मत कीजिए, वरना आपकी बीवी आपकी बेटी गैर के साथ भाग जाएगी। आप माल पर डिमांड करके निकाह करते हैं, मोटरसाइकिल चाहिए, बुलेट चाहिए, 2 लाख रुपए नगद चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। अमीर का मसला हल हो गया, गरीब बेचारे फंस गए। अब क्या होता है, निकाह तो महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया, समाज पूरे जिना से गंदा हो गया। दूसरा नुकसान क्या होता है कि बेटा जवान होता है, माँ बाप को खुशी होती है, लेकिन जब बेटी जवान होती है तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। माँ बाप हराम कमाने लगते हैं, भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा जो आपको देगा ये दुनिया नहीं दे सकती। आप गरीब की बेटी से निकाह करके तो देखिए, जो आपको दुनिया नहीं दे सकती वो खुदा आपको देगा। इंशाअल्लाह फ्री में निकाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी बात आपसे कह करके मैं औरत के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आप तवाज़ुन रखिए, आपने सही हाथ उठाया, कोई गलत हाथ नहीं उठाया, बल्कि सुनिए, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटी की बात को ज़्यादा रखता है, शौहर बीवी की बात को ज़्यादा रखता है, और भाई बहन की बात को ज़्यादा रखता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है, बेटा है बीच में खड़ा, माँ इधर है बाप इधर है। बाप कहता है बेटा कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं उसी तरह तुम मुसलमान मत बनना। माँ ने कहा कि बेटा तू कलमा पढ़ ले। बेटा कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है, कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है। माँ का जादू चल गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
عورت تو تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے تم نے آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید قیمتی لال بکھارے ہیں شہادت کے لیے مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقویٰ تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے. دیکھیے بڑا پیارا مطالعہ آخری حصے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس پر آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. دعا کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے. دعا تک اس جلسے کو مکمل کرائیں گے, دل سے دعا کریں گے. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 25 دسمبر آنے والا ہے کل کے بعد, اس کے بعد 1 جنوری آنے والا ہے 5 دن کے بعد. مسلمانوں میں کیا انقلاب آتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ اس خاص پروگرام کو سن کر کے جائیے گا. پیشاب پخانے کا بھی تقاضا ہے تو بیٹھ جائیے گا انشاءاللہ. بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. نہیں پیشاب پخانا ہو تو مت بیٹھیے گا ورنہ یہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. ذرا دھیان رکھیے گا, مجبوری میں آپ جا سکتے ہیں. ذرا دھیان رکھیے گا, بالکل آخری پیغام سنا رہا ہوں, آخری پیغام. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عالم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو میرے دشمن نے پریشان کر رکھا ہے. بھائی کون دشمن ہے؟ تو میرا بھائی دشمن ہو گیا, مجھ کو پریشان کر رکھا. تعویذ دیجئے, دم کر دیجئے, ترکیب نکالیے. ارے اللہ کے بندے, اگر پیسہ فالتو ہو گیا ہے تو عالم کو نکال کر کے دے دو, یہ میل ہے نکل جائے گا. لیکن تمہارا اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تمہارے نفس نے تم کو پریشان کر رکھا ہے, تمہارے بھائی نے پریشان نہیں کیا ہے. دوسری بات یاد رکھیے, آج دیکھیے کیا ہے, آپ چاروں طرف آئیے, یہاں سے لے کر کے وہاں تک کھیتی کا پنجاب دہ گیا. آیا حادثہ آیا, مسلسل بارش آئی, بے موسم بارش, سینے تک پانی پہنچ گیا, لوگوں کی کھیتی کھیت میں پڑی رہ گئی. اس کا راز آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے دین کو ہم نے ہلکا سمجھا, اللہ نے ہمیں ہلا کر کے رکھ دیا. ہلکا اگر دین کو سمجھیں گے آسمانی بلا آئے گی, زمینی آفت ٹوٹ پڑے گی. اللہ کے دین کو ہلکا سمجھیں گے اللہ ہلا کر کے رکھ دے گا. توبہ کرتے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا. توبہ کیجئے, کرنے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسری بات بتا رہا ہوں, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ روزی کس سے مانگتے ہیں؟ دکان سے. آپ روزی کس سے مانگتے ہیں؟ کھیت سے. آپ روزی کس سے مانگتے ہیں؟ کھلیان سے. جب کھیت سے آپ کو روزی نہیں ملی تو شکایت کس کی کرتے ہیں؟ خدا کی شکایت کرتے ہیں. بتائیے انصاف ہے؟ خدا کی تو شکایت اس وقت ہونی چاہیے جب خدا سے آپ مانگتے وہاں سے نہیں ملتا. آپ نے دنیا سے مانگا, دنیا سے نہیں ملا تو دنیا کی شکایت کرتے, خدا کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ انصاف نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں, آپ سود کھا رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. آپ کو شراب اور جوا اور سود کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا جلسہ کر کے کیا ہوگا. میں آپ کو ایک لائن میں پوچھنا چاہتا ہوں, جلسہ سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس کو سن کر کے جائیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. جلسہ سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے والا گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, سود کھاتا ہے لیکن سود کو گناہ سمجھتا ہے, شراب پیتا ہے لیکن شراب کو گناہ سمجھتا ہے, جوا کھیلتا ہے لیکن جوا کو گناہ سمجھتا ہے. یہ گناہ سمجھنے کی وجہ سے, جلسہ کی برکت سے یہ مسلمان ہے, اس کا ایمان سلامت ہے. جس دن اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, یہ جلسہ بند ہو گیا, ایمان سے نکل جائے گا, اس دن اسلام میں آخری دن ہوگا. آپ جلسہ 1 سال چھوڑ دیجئے, 2 سال چھوڑ دیجئے, لوگ سود کھائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے, لوگ شراب پئیں گے اس کو حلال سمجھیں گے, لوگ جوا کھیلیں گے اس کو حلال سمجھیں گے. مسلمانوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. جلسہ کا سب سے بڑا فائدہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کا چھوٹا بچہ ہے, 1 روپیہ دیجئے اس کو. 1 روپیہ تو کوئی بچہ لے ہی لے گا, چونی دیجئے. چونی نہیں لیتا, اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. بچہ کو آپ چونی دیجئے اور وہ اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. آپ نے 1 چونی سود کا لیا ہے, 1 چونی سود کی, صرف 1 چونی آپ نے لیا ہے.
یہ جانتے ہیں کتنا خبیث پیسہ ہے، یہ کتنا گندا پیسہ ہے؟ یہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا لے رہے ہیں؟ 10 روپیہ لے رہے ہیں۔ یہاں ایک چونی آپ نے لیا، 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہوا۔ جوا آپ نے کھیلا، اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ سود کھا لیا، اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ شراب پی لیا، آپ نے اس کو کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کی محبت کا انداز میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اس کے بعد کھاتی ہے۔ ماں پہلے اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس کے بعد پیتی ہے۔ پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، اس کے بعد سوتی ہے۔ بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود کچے میں سو جاتی ہے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی ناراض ہے، جلدی سے مانتی نہیں ہے۔ باپ ناراض ہے، جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں جو ناراض ہو جلدی سے مان جائے، جلدی سے مان جائے، وہ کون سی ہستی ہے سوائے ماں کے کوئی اور نہیں ہے۔ ماں ناراض ہو گئی ہے بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود میں، اس سے ماں محبت کرتی ہے، وہ بچہ منہ پر تماچا کھینچ لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ، نادان بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے اور وہ ماں کے منہ پر زور سے مارتا ہے۔ ماں کی محبت دیکھیے، اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔ یہ ہے ماں۔ ایک چوتھا نمونہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ عالی شان بنگلہ ہے، بہت بڑا گھر ہے، مالدار شوہر ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، لیکن عورت خوش نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا، تمہارا گھر جنت ہے، تم کو اچھا کھانا مل رہا ہے، تم کیوں مایوس ہو؟ کہا کہ گود ابھی بھری نہیں ہے، اولاد نہیں آئی ہے، اس لیے مایوس ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رشیا میں زلزلہ آیا، رشیا میں زلزلہ آیا، روس میں زلزلہ آیا، مکان گر گیا۔ اس مکان کے ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا، دودھ پیتا بچہ ہے، دب گیا۔ 5 دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلا۔ اس ماں کا انٹرویو ہو رہا ہے، تم اس ملبے کے نیچے کیسے زندہ رہ گئی؟ اس ماں کا انٹرویو سنیے۔ ماں کو ستانے والے معافی مانگ لیجئے، ورنہ اس دنیا کو اللہ آپ کے لیے جہنم بنا دے گا۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ماں سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، تمہارا یہ دودھ پیتا بچہ کیسے زندہ رہ گیا؟ تو کیسے زندہ رہ گئی؟ اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا، جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، سینے سے دودھ نکلتا تھا، میں اپنے بچے کو پلاتی تھی۔ اس کے بعد پیٹ کا دانا جب ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو مجھے دودھ آنا بند ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے میرا بچہ کیسے زندہ رہے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سینے میں دودھ نہیں ہے لیکن رگوں میں خون موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دانت سے چھیلا، اس سے خون نکلنے لگا، میں نے اپنے بچے کے منہ میں ڈالا۔ 5 دن میں نے اپنے بچے کو خون جگر پلایا۔ اس طرح میں نے اپنے بچے کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اس دنیا کو اگر آپ جنت بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی بڑھ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آفت سے بچ جائے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے سے بچ جائے، تو آپ ماں باپ پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہو جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، دیندار نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ زندگی میں سب سے بڑی مصیبت ماں کی موت سے بڑھ کر کے کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ باپ کی موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ماں باپ کی موت کو دیکھ کر کے دیندار نہیں بنا تو کب دیندار بنے گا؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کی ماں مر گئی ہے آپ دیندار بن جائیے، آپ کے باپ مر گئے ہیں تو آپ دیندار بن جائیے، ماں باپ مر چکے ہیں
آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گی، آپ کے لیے دعا کرے گی۔ انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، بازار میں لیکن، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، بازار میں لیکن، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ دھیان دیجیے گا، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا، بالکل آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔